अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, रेशमा, गुलशाद और मोहित, अब ये पता नहीं मर्द है या औरत है, इनके जो मोहब्बत भरे जो खतूत हैं वो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर उनकी तादाद में इजाफा होता जा रहा है। 2 अप्रैल मंगल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जो 8 जजेस साहिबान हैं, चीफ जस्टिस आमिर फारूक समेत सबको ख़त मिला। उस ख़त के अंदर एक पाउडर था। वो जो पाउडर है उसकी अभी तक जो तहकीकात की गई हैं, आर्सेनिक उसके अंदर पाया जा रहा है। पंजाब लेबॉर्ट्री ने ये उसकी तहकीक की है और ये मुज़र सेहत पाउडर है और इसकी मिकदार कितनी जानलेवा है इसके ऊपर मज़ीद तहकीकात हो रही हैं। 3 अप्रैल को नाज़रीन बुध के रोज़ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब समेत जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस अतर मनला को भी इसी तरह के खतूत मिले, धमकी अमेज खतूत। उनके अंदर डिफरेंट किस्म के निशानात भी पाए गए थे। ये जो यहाँ पे खत भिजवाए, ये गुलशाद नामी खातून की तरफ से भिजवाए गए थे, पहले रेशमा नामी खातून की तरफ से। अब जो 3 अप्रैल बुध को पहले लाहौर हाई कोर्ट के 4 जजेस साहिबान, जिसमें जस्टिस शुजात अली खान साहब हैं, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब हैं, जस्टिस आलिया नीलम साहब हैं और जस्टिस आबिद उजैर शेख साहब जो है उनको ये खतूत मिले। इसी तरह 4 अप्रैल को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलक शहजाद अहमद खान साहब को एक खत मिला। आज जो है 5 अप्रैल को लाहौर हाई कोर्ट में एक बार फिर जस्टिस अली बाकर नजवी साहब के नाम उसी तरह का एक धमकी अमेज खत उनको मिला है। और ये खतूत जो पंजाब में अब दोबारा भिजवाए जा रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, ये मोहद नामी है। अब मोहद मर्द है औरत है इसका पता बाद में चलाया जाएगा। और इसी तरह गुज़िश्ता रोज़ यानी 4 अप्रैल को रावलपिंडी के ही एक ही डाकखाना से वज़ीर आज़म मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर आला पंजाब मरजम नवाज साहिबा, उनको जो 2 खतूत मिले और चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा के नाम एक और ख़त उनके नाम भिजवाया गया। ये तमाम खतूत एक जो दावा किया जा रहा है, एक नाज़रीन ऑर्गेनाइजेशन है तहरीके नामूसे पाकिस्तान, ये उनकी तरफ से ये ख़त भिजवाए जा रहे हैं। मज़ीद इसके ऊपर तहकीकात हो रही हैं हर सतह के ऊपर। गुज़िश्ता रोज़ आपने सुना भी, मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब काबीना इजलास शुरू हुआ वहाँ पे अपनी जो ओपनिंग रिमार्क्स के दौरान ये बात की कि हर सतह के ऊपर हम इसकी तहकीक करेंगे और इस स्टोरी को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। कहाँ से खत चला, कहाँ से कहाँ पहुँचा, इसके पीछे मकासद क्या हैं, क्या फरमाया था मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने, सुनिए। कल जो खतूत गए हैं मुख्तलिफ जजेस को, हमें इसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए और किसी किस्म की सियासत को हमें नज़दीक नहीं आने देना चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान इस मामले की तहकीक कराएंगे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। इस्लामाबाद की सतह के ऊपर ये जो इन्वेस्टिगेशन है कहाँ तक पहुंची है, जुल्करनैन खैदर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि कल उन्होंने बताया था कि काम हो रहा है और तमाम मुतलका इदारे जो हैं वो अपने तई इस मामले को देख रहे हैं। जुल्करनैन, अभी तक क्या आपके पास खबर है, कोई सिरा हाथ में आया है, कोई पता चला है कौन है पीछे, इस की वजह क्या बन रही है, ये जो खतूत लिखे जा रहे हैं? खबर साहब, पहले तो ये बता चलूं कि गुज़िश्ता रात की जो रिपोर्ट है फ्रंटेक जिसका इंतजार किया जा रहा था वो आ गया कि ये किस किस्म का पाउडर है, तो वो भी चीज़ सामने आ गई कि आर्सेनिक जो है पाउडर इस्तेमाल किया गया है जिसकी जो मिकदार है वो तकरीबन 15% जो है एक लिफाफे में, एक में 16% है, एक में 14% है, जो कि जहर तो हम कह सकते हैं लेकिन ये खतरनाक नहीं है भी। ये मिकदार 70 से अगर 100% हो तो फिर वो ज़्यादा खतरनाक जो है वो हो सकता है। और अलबत्ता ये पाउडर जो है आंखों में सोजिश, फेफड़ों में भी जलन जो है सोजिश कर सकता है, गला भी खराब हो सकता है, यानी इंसान को तकलीफ दे ये है पाउडर। उसके बाद जो है अब पंजाब यानी लाहौर की जो सिटी टीमें हैं, इस्लामाबाद की सिटी टीमें हैं, इन्होंने अब कोलैबोरेशन की आपस में और मुश्तरका तहकीकाती टीमें जो हैं वो भी बना दी हैं। 3 टीमें बनाई गई हैं। DSP लेवल का जो अफसर है वो इन टीमों की सरबराही कर रहा है। जो लाहौर की टीम है उसमें 17 एहलकार जो हैं वो शामिल किए गए हैं। और वो इस्लामाबाद, क्योंकि अब एक चीज़ ये भी सामने आई है कि ये तमाम जो खत हैं, जो लाहौर भी जो खत गए हैं वो सिर्फ रावलपिंडी से नहीं, इस्लामाबाद के भी कुछ इलाके हैं यहाँ से भी पोस्ट हुए हैं। तो अब ये जॉइंट जो है वर्किंग होगी पंजाब और इस्लामाबाद में और ये बैठ के ये फिर करेंगे। मसला ये है कि जहाँ जहाँ जिस जगह पे इनको शुबह है वहाँ जब जाते हैं तो CCTV कैमरा जो है, अगर पहले तो है नहीं, जहाँ पर है तो वो खराब मिलता है,
جس کی وجہ سے ابھی تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو کوئی فروٹفل ایویڈنس ایسا نہیں ملا جس سے ہم یہ کہیں کہ یہ فوری طور پہ جو کیس ہے یہ بریک ہو جائے گا. تو ابھی اس میں ٹائم جو ہے وہ لگے گا. پولیس حکام کا یہی کہنا ہے کہ ہم اس پہ پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن ابھی ہم اندھیرے میں ہی ہیں، ہمیں کوئی صاف شواہد جو ہے وہ ابھی تک نظر نہیں آ رہے. اپنے طور پہ جو پروسیس ہے وہ تو انہوں نے مکمل کر لیا ہے. ذوالقرنین، یعنی آپ کی باتوں سے تو یہ تاثر مل رہا ہے کہ یعنی امید نہ رکھیں اس کیس کو سالو ہونے کی. یہ مسٹری جو ہے یہ کبھی بھی یہ سالو نہیں ہوگی. جس طریقے سے آپ باتیں کر رہے ہیں کہ جی ابھی تک کوئی سرا نہیں مل رہا، اور پہلے بھی بہت سے ایسے مقدمات جب اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں تو ان کے پیچھے جب گئے ہیں تو اس کو لاجیکل اینڈ تک وہ معاملہ نہیں پہنچ سکا. تو یہ جو تحریک ناموس پاکستان کون لوگ چلا رہے ہیں، اس کے پیچھے کون لوگ ہیں، کیا ان تک ہم پہنچ پائیں گے؟ حسن، آپ کی بالکل بات ٹھیک ہے، لیکن انویسٹیگیشن جب چل رہی ہوتی ہے تو کوئی ایک چیز بھی مل جائے تو بریک تھرو ہو جاتا ہے. اگر یہ انویسٹیگیشن پراپرلی کی جاتی رہی تو پھر جو ہے سرا وہ 100% مل جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ اس میں ڈیلے ضرور ہو جاتا ہے، لیکن بات ہوئی ہے کہ کیا منطقی انجام تک اس کو پہنچانا ہے یا نہیں پہنچانا. اگر تو پہنچانا ہے تو پھر سرا بھی مل جائے گا، نہیں پہنچانا تو پھر بہت ساری چیزیں ہیں وہ چلتی رہیں گی. ابھی تک جو کرنٹ سچویشن ہے وہ تو بالکل یہی ہے کہ ان کے پاس کوئی ابھی تک ایسا کلو ان کو ملا نہیں ہے کہ اب کیونکہ جو خطوط کا سلسلہ ہے وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، تو اسی لیے جو ہے وہ جو ٹیمیں ہیں وہ بھی کنفیوز ہو رہی ہیں کہ کس اینگل سے اس کو پکڑا جائے. ابھی مین جو چیز تھی وہ یہی تھی کہ کیمیکل ہے. اب یہ ہے کہ جو لفافے جو ہیں اب کیونکہ اس میں 2-3 ہاتھ آ گئے ہیں، پوسٹ آفس کا آ گیا، پھر وہ جنرل پوسٹ ماسٹر کے پاس گیا ہے وہاں پر بھی، تو وہ اس کا فرنٹک جو ہے کہ وہاں سے فنگر پرنٹ لیے جا سکتے، وہ بھی اب مشکل ہو گیا ہے کیونکہ وہ 3-4 ہاتھ لگ چکے ہیں. اب وہاں سے آئیڈینٹیفائی کرنے بھی بڑا مسئلہ ہے. تو پولیس کوشش یہی کر رہی ہے کہ ہم کسی بھی مشتبہ شخص تک ہم پہنچ جائیں، ایک بھی شخص تک پہنچ گئے تو پھر ہمیں کوئی نہ کوئی سرا مل جائے گا. لیکن بہت شکریہ ذوالقرنین. ظاہر ہے 2 چیف جسٹس صاحبان ہائی کورٹ، احمد ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ، اور اسی طرح چیف جسٹس سپریم کورٹ ان کو نا حق ملا ہے. اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب کو بھی ملا ہے. اس کے بعد پاکستان کا جو سب سے بڑا صوبہ ہے ان کی جو چیف ایگزیکٹو ہے مریم صاحبہ، ان کے نام بھی خط یہ لکھا گیا، ان کو بھی ملا ہے. اور ناٹ لیس دین دا لیول آف چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری، پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ اس معاملے کو ہم دیکھیں گے اور تحقیقات جو ہے آخری حد تک کریں گے اور منطقی انجام تک پہنچائیں گے. امید ہمیں رکھنی چاہیے کہ یہ معاملہ حل ہوگا. حیدر نقوی صاحب، یہ ابھی تک یہ محبت برے جو خطوط ہیں وہ انہوں نے سندھ ہائی کورٹ یا کراچی کی طرف سفر نہیں کیا. پتہ نہیں آپ کے سمندر کی ہوائیں تیز ہیں، وہ خط ادھر پہنچ نہیں رہے، لیکن چلیں یہ اچھی خبر ہے کہ اس طرف یہ خط نہیں جا رہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ کراچی خدا کرے کہ سندھ کی طرف نہیں آئے، بلکہ اب اس کو ختم کرنے کا جو سب سے آسان سا طریقہ ہے نا، بہت ہی آسان سا حل ہے. سجیسٹ کریں کہ ایک تو یہ جہاں خط جا رہے ہیں، چاہے کسی ادارے میں جا رہے ہوں، عدالتوں میں جا رہے ہوں، وہاں آپ اس طرح کی کوئی کسی بھی قسم کی ڈاک کو ریسیو کرنا چھوڑ دیں اور میڈیا رپورٹ کرنا چھوڑ دیں. یہ جو بھی یہ کام کر رہا ہے وہ اٹینشن سیکنگ کے لیے کر رہا ہے. اس کو بہت اٹینشن مل رہی ہے. 24 آورز میڈیا پہ بھی اسی پہ بات ہو رہی ہے، ہر ادارے میں. نقوی صاحب کیوں ساری نوکریاں دے پیچھے پہ ہو؟ دس میکس اے سٹوری، دس اے بہت بڑی سٹوری ہے. میں ذمہ داری لیتا ہوں لیکن یہ چھوٹا سا سلسلہ چھوڑ دیں. خط اتنا رپورٹ ہو گیا ہے کہ جو بھی یہ کام کر رہا ہے اس کو مزہ آنے لگا ہے اور سب مذاق ہو رہا ہے پاکستانی قوم کے ساتھ. نہیں نقوی صاحب، میں بھی تھوڑا بات ایڈ آن کرنا چاہوں گا. یہ تو انٹرنیشنلی رپورٹ ہوئی ہے سٹوری، پتا آپ کو؟ ہمارے یہاں سے گئی ہے نا، انٹرنیشنلی رپورٹ ہمارے یہاں سے نکلی ہے نا، ہم نہیں نکالی ہے نا. ہم نے جب اس پہ اتنی بات کی ہے تو ہو رہی ہے نا. جی سر، چلیں یہ آپ کا بڑا صحیح مشورہ ہے کہ ہم اس کو رپورٹ ہی نہیں کرتے. لیکن ناظرین، پوری دنیا کے اندر یہ کسی ملک کے اندر بھی اس طرح کی خبر ہوتی تو اس طرح کا خط کسی بھی چیف ایگزیکٹو کو ملتا تو وہ خبر بنتی ہے، اس میں میرے خیال میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن نقوی صاحب میں مجھے سمجھ آ رہا ہے جس زاویے سے آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں. جو صاحب یہ معاملہ تو کافی سیریس ہے اور سیریس ہوتا جا رہا ہے. اب ظاہر ہے وہ آپ کو پتا 6 ججز صاحبان کا جو خط تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس صاحبان نے لکھا تھا، آپ کچھ لوگ جو ہے ان خطوط کو اس ایک خط کے ساتھ بھی ملا کے پڑھ رہے ہیں. ایک رائے یہ پائی جا رہی ہے کہ اس خط کا اثر زائل کرنے کے لیے خطوط لکھے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف کے لوگوں کی آراء یہ ہے یہ ایک کڑی سے کڑی مل رہی ہے اور ظاہر ہے مزید پریشر ڈالا جا رہا ہے عدلیہ کے اوپر. آپ کی کیا رائے ہے اس سارے معاملے کے اوپر؟ نہیں رائے، یہ بڑا سیریس میٹر ہے، کوئی لافنگ سٹاک تو ہے نہیں ہے. آپ کیا ججوں کو آپ اس طرح کی، یعنی مطلب ہے وہ امریکہ میں ایک جگہ انہوں نے بندے سے کہا کہ بھئی تمہاری تو ایکسیکیوشن ہے ہی ہے،
تو یہ کرنا ہے کہ تمہیں سانپ سے کٹوا کے نا، یعنی سانپ ڈسے گا تو اس سے تمہاری موت ہو جائے گی. انہوں نے کہا میں نے تو مرنا ہی ہے بھائی، تو مجھے سانپ سے مروا دے. تو خیر وہ وقت مقررہ پر انہوں نے اس کو ایسے کوئی کسی چیز سے ایک مطلب ڈسوایا، یعنی کوئی سانپ نہیں تھا، یعنی کوئی بریک سی کوئی کیل یا کوئی چیز یا جو بھی سوئی چبو دی. بالکل صحیح. اس سوئی چبو دی تو ہی ڈائیڈ ایز اے ریزلٹ آف دیٹ سوئی. وہ لگا وہ سپ کٹ گیا اور بس زہر. تو یہ جو ابھی ذوالقرنین صاحب فرما رہے تھے کہ یہ 15-16% ہے اور 70 سے 100، بھائی اس کا ان کا تو مطلب ہے پھر 25 کروڑ کو ہی لگوا دے ایک ایک، اس کا نقصان تو ہے کوئی نہیں. اور دوسرا ہمارے عظیم دانشور بھائی کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ ایسے ہی ہے اس کو چھوڑیں. اور بھائی اس طرح نہیں ہے. بڑے بڑے آفیسز پر بڑے بڑے لوگوں کو یہ خط گئے ہیں، ان کی تہ تک پہنچنا پڑے گا. جس نے بھی جو بھی مقاصد تھے، یہ کوئی پاکستان میں امن یا استحکام کے لیے نہیں ہو رہا، یہاں لوگوں کو یعنی اور بڑے مسائل ہیں، یہ ڈسٹرب کرنے کے لیے لائف کو یہ شروع ہو گیا ہے. اور اگر اس کو 6 ججوں کے ساتھ بھی ملایا جائے تو پھر بھی اس سے توجہ ہٹانے کے لیے بھی ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کوئی پیچھے ہے جس کو کوئی مروڑ اٹھا ہوا ہے. تو آئی ڈو ناٹ ٹیک اٹ ویری لائٹلی، اور اس کا ان کا بندوں کو بھی پکڑنا پڑے گا اور مقاصد کا بھی اندازہ نکالنا پڑے گا اور پھر اس کا کلا کما کرنا پڑے گا. حسن ایوب نقوی صاحب کی جو رائے ہے وہ مجھے وہ یاد آ جاتا ہے کہ نورین فاطمہ نے وہ الیکشن اس لیے لڑنا تھا سپریم کورٹ میں. اس نے بتایا کہ مجھے اس لیے بننا چاہیے کہ میں ہائی لائٹ ہونا چاہ رہی. اب نقوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کوئی اٹینشن سیکر ہے، کوئی کوشش کر رہا ہے کہ بس اٹینشن سیک کی جائے. نہیں مطلب ان کا جو سوچنے کا انداز ہے تو ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ واقعی اگر اتنی پروجیکشن ہم دے رہے ہیں تو اس وجہ سے وہ بندہ اس کا آبجیکٹو تو اچیو ہو رہا ہے. لیکن جب اس قسم کا بھائی زہریلے ہیں وہ، لیکن زہریلے آگے نا، زہر کی وجہ سے تو چوہدری صاحب میں یہی بات کر رہا ہوں کہ جب پوائزن ہے اور ایک مضر صحت ہے، ایسا کیمیکل جب وہ پہنچ رہا ہے ڈیسک کے اوپر جو کسی چیف جسٹس ہائی کورٹ کے کسی جج کے، تو پھر یہ خبر تو ہے نا، اس پر ہم آنکھیں بند تو نہیں کر سکتے. اس خبر کو رپورٹ تو کرنا ہوگا. اور جتنا بڑا بندہ ہے جس کو وہ جو ہے وہ پیکٹ موصول ہوا، پھر اتنی بڑی خبر ہوتی ہے. اگر یہی زہریلے پیکٹس جو ہیں میرے جیسے عام آدمی کو ملے ہوئے ہوتے تو کوئی خبر نہیں تھی، کیونکہ وہ ہائی پروفائل لوگ ہیں، پرائم منسٹر ہیں، سی ایم ہیں، چیف جسٹس ہیں، سپریم کورٹ کے ہائی کورٹ کے ججز ہیں. تو جب یہ تب خبر بنی ہے نا، ورنہ تو چودھری غلام حسین کو ملے، حسن ایوب کو ملے، خاور گمن کو ملے یا حیدر نقوی صاحب کو ملے تو پھر تو خبر نہیں ہے. خبر تو تبھی ہے جب ان لوگوں کو ملی ہے. لیکن بہرحال یہ ان کے اوپر جو ہے یہ جو پاؤڈر جو بھی لوگ بھیج رہے ہیں ان کے پیچھے پہنچنا چاہیے، اور ان کو یعنی ان تک پہنچنا جو ہے یہ ریاست کے لیے چیلنج ہے. اب پہنچنا چاہیے جی، کیوں نہ پہنچے. کوئی مطلب اتنا بھی تو نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی چیز اتنے ہائی پروفائل لوگوں کو وہ بھیج دے، پیکٹس بھیج رہا ہے اور ہم ان کو ٹریس ہی نہ کر پائیں، تو پھر کیا یعنی سوالات اٹھ جائیں گے جی ہمارے اوپر، نظام کے اوپر، سسٹم. نہیں بالکل صحیح ہے. ظاہر ہے پرائم منسٹر صاحب نے نوٹس لے لیا، اور ظاہر ہے پاکستان کے تمام جس وقت تحقیقاتی ادارے ہیں متعلقہ وہ اس اسٹوری کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور امید یہی ہے کہ اس اسٹوری کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا. چوہدری صاحب نے جو بات کی نا جی کہ ویسے اگر خطوط لکھے جا رہے ہوتے نا، ہمیں پتہ چلتا ٹیلکم پاؤڈر ہے. کل وہ رانا سلاولہ صاحب وہ ایک پروگرام میں بات کر رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کسی نے بال صفا پاؤڈر اس کے اندر ڈال کے بھجوا دیا. لیکن اگین اٹس اے ویری سیریس ایشو اور اٹ شوڈ بی thoroughly investigated and starting from 1st of April. شرارت بھی ہو سکتی ہے، مطلب ممکن ہے اس بات اس پہلو کو بھی. بھائی صاحب زہر آ گیا، زہر کی کوانٹٹی وہ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کچھ یہ جو ونٹرز کے اندر وہ کوئی چیز ڈالتے ہیں، وہ گولیاں ہوتی ہیں، وہ مشرق کفور کہتے ہیں، لیکن اس کے اندر نشان بھی آپ نے دیکھا، وہ گولیاں بھی زہر ہیں. اس کے اندر وہ خطرے کا نشان وہ آپ نے دیکھا جو پولز ہوتے ہیں نا الیکٹرسٹی کے، اس کے اوپر ایک نشان لگا ہوتا ہے، اس طرح کے نشانات بھی لگائے. لہٰذا پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اسٹوری کو دیکھا جائے گا. ناظرین چھوٹی سی بریک کی طرف جاتے ہیں. بریک کے بعد بات کریں گے پاکستان مسلمون کے اندر سے مختلف آوازیں آ رہی ہیں، اور ان آوازوں کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کیا وہ ایک کسی پلان کا حصہ ہے، کیا پارٹی نے کوئی طریقہ کار طے کیا ہے کہ اس طرح کی ہم آوازیں نکالتے رہیں گے، کچھ ڈسٹرسٹ شو کیا جا رہا ہے حکومت کے کچھ لوگوں کی طرف سے، یا پھر حقیقتاً وہ یہ لوگ پریشان ہیں. ایک رائے یہ بھی ہے کہ چونکہ یہ لوگ سسٹم سے باہر ہیں
فرسٹریٹڈ ہیں, ان کے پاس کرنے کچھ ہے کو نہیں ہے, اس لیے روزانہ کی بنیاد کے اوپر وہ مختلف ٹیلی ویژن چینلز کے جو اندر پروگرامز میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ بیانات دے دیتے ہیں اور اس کے بعد میڈیا اس کے اوپر بات کرتا رہتا ہے. لیکن کچھ نہ کچھ پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر چل ضرور رہا ہے, اس کے اوپر بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ناظرین. ظاہر ہے جب الیکشن کی طرف ہم جا رہے تھے تو ہمیں حسن ایوب روزانہ کی بنیاد کے اوپر بتا دیتے تھے کہ بڑے زور سے پاکستان مسلم لیگ نون آ رہی ہے. زور سے کچھ آیا نہیں تھا, زور سے پولیٹیکل پارٹی اقتدار کے اندر بھاگتی ہوئی آ رہی ہے. سارے مقدمات ہم نے دیکھے ہوا کے اندر تحلیل ہو گئے, وہ جو ویلکم ہوا اس کے بعد یہی امید تھی کہ پارٹی کے کو اقتدار ملے گا, اور ہمیں یہ بھی بتایا جاتا تھا کہ ہم پنجاب سویپ کر رہے ہیں, پاکستان سویپ کر رہے ہیں. 2/3 میجورٹی تو کہیں گئی ہی نہیں ہے, لیکن فرض کریں اگر نہ بھی ملی تو سادہ اکثریت تو جیب میں ہماری پڑی ہوئی ہے, اور یہ باتیں ہم نے سنی. لیکن ظاہر ہے 8 فروری کے انتخابات ہوئے اور لوگوں کی رائے پھر مختلف سامنے آئی. اب ہو کیا رہا ہے؟ اب رانا ثناءاللہ صاحب الیکشن ہار گئے فیصلہ آباد سے. رانا ثناءاللہ صاحب اب حالیہ دنوں کے اندر وہ مختلف باتیں کر رہے ہیں. وہ اپنے اقتدار کا ضامن ویسے تو عوام کی رائے ہوتی ہے, ووٹ کی طاقت ہوتی ہے, لیکن وہ اپنے اقتدار اور موجودہ حکومت نون لیگ وہ ضامنی کس کو گنوا رہے ہیں؟ آپ خود ہی سنیں اور سمجھیں کون ضامنی ہے. وزارت خزانہ آپ نے اورنگزیب صاحب کو دے دی ہے, نون لیگ سے تعلق نہیں ہے ان کا. محسن نقوی صاحب کو وزارت داخلہ دی ہے, ان کو وزارت خزانہ دی ہے. میاں نواز شریف صاحب کو سے مشورہ ضرور ہوا ہوگا اور ان کو بتایا گیا ہوگا کہ جناب یہ فیصلے جو ہیں یہ فیصلے حکومت کے قائم رہنے کے ضامن ہیں. حکومت کی صحت کے لیے جو ہے یہ ایک بہت جو ہے وہ طاقت کا باعث ہے. حکومت کی کامیابی کے لیے بہتر فیصلہ ہے. حکومت کی طاقت کا یہ ضامن ہے. میں تو شاید کوئی نسخہ ہی نہ دے دے, کیونکہ جو ہے رانا ثناءاللہ صاحب کو حکیم رانا ثناءاللہ صاحب بھی ایک دفعہ گردانا تھا مریم صاحبہ نے کہ ان کے پاس نسخے بڑے زبردست ہیں. اینیویز اس کے بعد وہ بات کرتے ہیں محسن نقوی صاحب کے حوالے سے کہ محسن نقوی صاحب جناب اعلیٰ آپ بات کرتے ہیں وزارت داخلہ کی, وہ تو اگر پرائم منسٹر بھی بننا چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. نقوی صاحب کو اس کمیٹی سے دور رکھنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. اگر وہ چاہیں گے تو وہ کمیٹی میں آ جائیں گے یا اس کمیٹی کی سربراہی بھی ان کو مل جائے گی. وہ تو اس سے اور بھی بڑھ کے اگر چاہیں گے تو وہ ان کو مل جائے گا. آپ ان لوگوں کو چھوٹا نہ کریں آپ, یا ان کو تیش نہ دلائیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بھی بڑا عہدہ مل جائے گا, اس سے بڑا وزیر داخلہ سے بڑا پھر وزیر اعظم ہی ہوتا ہے سر. چلو ان کی مہربانی ہے کہ وہ وزیر اعظم نہیں بننا چاہتے, داخلہ ہی پہ اکتفا کیا ہوا ہے انہوں نے, اچھی بات ہے. اچھا, لیکن اگر وہ چاہیں تو وہ بن بھی سکتے ہیں, اس وقت اس پوزیشن میں ہیں وہ. بالکل, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی. اچھا, وہ جو چاہیں وہ بن سکتے, وہ جو چاہیں بن سکتے. محسن نقوی صاحب جو چاہیں بن سکتے ہیں. ناظرین اس کے بعد ظاہر ہے یہ جو انتخابات ہیں اس کے اوپر سب سے پہلے سوالیہ نشان پاکستان تحریک انصاف تو شور مچا ہی رہی ہے, لیکن جب پارٹی کے اندر سے بھی آوازیں آنا شروع ہو گئی تو وہاں پر ہم پریشان ہو گئے یہ کیا ہو رہا ہے. ہمارے محترم جاوید لطیف صاحب نے کیا فرمایا تھا سنیں. میں یہ بتا دوں آپ کو کہ جب میں نے کسی شخص سے بات کی جو الیکشن سے پہلے بھی میرے ساتھ رابطے میں تھے کچھ لوگ, میں نے کہا کم از کم یار NA 114 اور NA 115 کو ری کاؤنٹنگ ہی کرا دو, تو انہوں نے فوری مجھے کہا کہ پھر NA 130 کا بھی کرائیں گے. مطلب بلیک میلنگ کی انتہا آپ دیکھیں. ناظرین بتانا بڑا ضروری ہے کہ 130 محترم نواز شریف صاحب کا وہ حلقہ جو لاہور سے وہ جیتے تھے, مانسہرہ سے تو ایک سیٹ ہار گئے تھے. اس کے بعد جاوید لطیف صاحب نے ہی ہمیں بتایا کہ ہم ایک کٹ پتلی حکومت ہیں. کیوں فرمایا یہ خود ہی سنیں. یہ کوئی خوشی کی یا کوئی مانگی ہوئی چیز نہیں ہے, بلکہ ایک تھوپی گئی چیز ہے. آپ بھی کٹ پتلی ہیں, کہنے کا مطلب یہ ہوا. دیکھیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, الفاظ سخت ہیں, شرمندگی والے ہیں, مگر حقیقت تو یہی ہے. کہتے ہیں تو شرمندگی تھی گل ہے, لیکن کی کریے حقیقت ہے. اس کے بعد جو ہے جب ایک اور انٹرویو کے دوران ان سے پوچھا گیا کہ جناب اعلیٰ 2/3 میجورٹی ہے, اب تو دونوں ہاؤسز کے اندر آ گئی ہے, تو آپ اپنے آپ کو مضبوط کیوں نہیں سمجھتے. انہوں نے کہا مضبوط کٹاتے سوا سمجھیے, ایک پوسٹنگ ٹرانسفر تو اسی اپنی مرضی نہ کر نہیں سکتے. بدقسمتی ہے کہ نہ فیئر فری الیکشن ہوتے ہیں, نہ حکومت کوئی بھی وقت کی ہو اس کو فیئر فری اپنی آزادی سے پالیسی بنانے دی جاتی ہے. ہمارے پاس جو 8 فروری کے نتائج تھے اس کے مطابق اکثریتی جماعت ہم نہیں ہیں. سادہ اکثریت نہ ہوتے ہوئے آپ ایک پوسٹنگ ٹرانسفر کا فیصلہ کر کے واپس لیتے ہیں. خدا کرے جس جذبے سے مسلم لیگ نون نے
حکومت سنبھالی ہے اور خاص طور پر شہباز شریف صاحب نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، خدا کرے وہ کامیاب ہوں، مگر جو ماحول ہے وہ مجھے کچھ اور بتا رہا ہے۔ جو ماحول ہے وہ مجھے کچھ اور بتا رہا ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ کو پتا ہے کہ محترم مولانا فضل الرحمان صاحب نے اناؤنس کیا ہوا آلریڈی کہ عید کے بعد وہ ایک مزاحمتی تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں، اور انہوں نے بتایا ہے کہ سسٹم کے اندر والے روئیں گے اور باہر والے ہنسیں گے۔ میں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہ بتاؤں گا کہ جو سسٹم کے اندر ہے وہ روئیں گے اور جو سسٹم سے باہر ہیں وہ جم کر بات کریں گے اور جرأت سے بات کریں گے۔ ملک نہیں چلے گا ان سے، یہ سسٹم چلنے والا نہیں ہے، یہ کولیپس کر جائے گا۔ جی نقوی صاحب، آپ متفق ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی رائے سے؟ اور دوسرا سوال اس کے ساتھ مجھے جوڑنے دیں، یہ پاکستان مسلم لیگ نون یہ جان بوجھ کے یہ کنفیوژن پھیلا رہی ہے یا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ لوگ فرسٹریٹڈ ہیں، ایسے ہی بس ہو رہا ہے؟ دیکھیں خبر بھائی، آپ کو یاد ہوگا ایک پروگرام میں نے بات کی تھی کہ پانی اگر بہت گرم ہو اور اس کو پینے کی کوشش کی جائے تو منہ جل جاتا ہے، تو اس میں تھوڑا ٹھنڈا پانی ملایا جاتا ہے تاکہ پینے کے قابل بن سکے۔ تو یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے نا، یہ اس پورے نظام کو برقرار رکھنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ یہ حکومت چلتی رہے، یہ نظام چلتا رہے۔ اگر آپ بالکل یک طرفہ سب کچھ کر دیں گے نا، یک طرفہ، تو آکسیجن بند ہو جائے گی۔ آکسیجن بند ہو جائے گی تو پھر آپ کو پتا ہے آکسیجن جب بند ہو جائے تو کیا ہوتا ہے، پانی بہت گرم ہو جائے گا، منہ جل جائے گا۔ تو یہ اس نظام کو چلانے کے لیے ٹھنڈا پانی ڈالا جا رہا ہے جس سے آکسیجن آتی رہے اور یہ نظام اور حکومت چلتی رہے۔ یہی سب کچھ ہو رہا ہے ہر طرف، چاہے عدالتوں سے جن کیسوں میں ضمانت ہو رہی ہے، جس کی ضمانت ہو رہی ہے، جس کی رہائی ہو رہی ہے، جس کی رہائی ہونے والی ہے، چاہے یہ مسلم لیگ نون کے جو لیڈرز یہ بیانات دے رہے ہیں، چاہے یہ پروپیگنڈا جو نواز شریف صاحب کے متعلق کیا جا رہا ہے، یہ سب کچھ، یا بلاول صاحب جنہوں نے کل کہا کہ ہم تو حکومت کا حصہ نہیں ہے، یہ سب ٹھنڈا پانی ہے، اس گرم پانی میں ملایا جا رہا ہے تاکہ پانی پینے کے قابل ہو سکے۔ جی چوہدری صاحب، آپ متفق ہیں نقوی صاحب کی اس رائے سے کہ معاملات چلیں گے اور بس معاملات چونکہ گرم کام ہے، اب آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو گاڑی چل پڑے گی؟ نہیں، خواہشات گھوڑے دوڑائی جاؤ جنہیں مرضی، یہ تو اس طرح تھوڑے، جب ایک چیز ہے ہی اس کی بنیادوں میں خرابی ہے، جب تک وہ کریکٹ نہیں ہوگی تو کس طرح پولیٹیکل سٹیبلٹی اور اکنامک ڈیولپمنٹ ہوگی؟ آپ پاکستان کے لوگوں کو یعنی کوئی گاجر مولی سمجھتے ہیں، ان کو لائٹلی لے رہے ہیں۔ انہوں نے آپ کو دن میں تارے دکھائے، آپ نے ان کو 300 قسم کے کیا تھا بلہ کی جگہ جو دیا تھے، انتخابی نشانات، کوئی بینگن تو کبھی کچھ تو کبھی پورے جہیز سارے جہیز آئٹم لیتے ہیں۔ جی صاحب، تو اس کے باوجود بھی آپ کے ساتھ ہو گئی ہے تو آپ ماننے کو تیار نہیں، تو ہم کیا کریں؟ آپ پاکستان کو ایک عدم استحکام کا شکار کرنا چاہتے ہیں جس کو اوائڈ کرنا چاہیے، اور ابھی بھی وقت ہے کہ جو لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے اس کا احترام کریں۔ اچھا، بعض اب اور کچھ نہیں کہتے، 315 میں بھی دھاندلی ہوئی تھی، بھائی اس کا مطلب کیا ہے تمہارا؟ اس لیول کی دھاندلی کہ 200 سیٹوں کو جو ہے تم ان کو 100 سے نیچے کر دو، یہ تو 77 میں بھی نہیں ہوا تھا۔ پھر کہہ دیا جی وہ لیٹر لہرا دیا، اور لیٹر دہرایا تھا ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے، سائرس وانس کا، وہ آپ کو نظر نہیں آیا قریب سے، اتنی دور کے لیٹر نظر آ جاتے ہیں۔ اور چھوڑیں یار، میں کہتا ہوں جو چیز انصاف پر مبنی نہیں، خواہ وہ میں کروں یا خاور گھمنڈ کرو، اس کے اوپر انسسٹ کرنا ہی نہیں چاہیے۔ حسن، آپ کی رائے نہیں، آپ کی اس کے اوپر اسیسمنٹ تھی اور آپ خبر بھی تھی کہ مولانا صاحب راضی ہو جائیں گے۔ مولانا صاحب ابھی تک راضی نہیں ہو رہے، وہ کہہ رہے میں ثابت کر دوں گا کہ سسٹم کے باہر والے جم کے بیٹھیں گے اور اندر والے روئیں گے۔ بہت شروع میں انہوں نے بات کی تھی، جس کے بعد میں نے کہا تھا کہ امید ہے کہ راضی ہو جائیں گے۔ ابھی بھی 2-4 دن پہلے بھی یہ نہیں، اس کے بعد انہوں نے رائے تبدیل ہو گئی کا نہیں، ابھی تبدیل نہیں ہوئی، انہوں نے اناؤنس کر دیا، لیکن ان کی کچھ جو کنڈیشنز تھی ان میں سے ایک کنڈیشن تو مانی گئی ہے۔ لیکن بات ہم ڈسکس کر رہے ہیں جاوید لطیف صاحب کا جو شاٹ ابھی ہم نے پلے کیا ہے، کم از کم اس پروگرام میں کم از کم 10 سے 15 مرتبہ ہم پلے کر چکے ہیں، لیکن جو تماشا لگا ہوا ہے اس وقت پی ٹی آئی کے اندر کہ فوکل پرسن فلاں ہیں، یہ سٹوری ہم پہلے اس کو ڈسکس کرتے نا، اس کو بعد میں کر لیتے۔ یہ دیکھیں نا، بات میں بھی بات کر لوں کہ آپ اس کو دیکھیں
کہ شیر افضل مروت کے پیچھے پڑ گئی پوری اسٹوری آپ کر رہے ہیں, آپ پورا ٹائم رکھا ہوا ہے, ایک رکھا ہوئی ہے اسٹوری, ہم نے کریں گے اسٹوری, اس کو برباد کریں. آگے پریورٹی وائز آپ مسلم لیگ نون کو پہلے کہتے ہیں کہ ان کی اچھی بیشنگ کر لیں, پھر ہم جو ہے نا جائیں گے نہیں, وہ پیار ہے اس کے لیے. جس طرح وہ کہتے ہیں نا ہر بات میں چوہی صاحب کہتے ہیں جی کہ وہ ان کی مقبولیت کو جناب اٹھا کر آپ نے پھینک دی ہے. بھائی 80 نشستیں آپ کی یا 82 یا 90 نشستیں جتنی بھی آپ نے لے چکے ہیں, باقی اگر کوئی زیادتی آپ کے ساتھ ہوئی ہے تو جائیں آپ ٹریبیونلز کے اندر, ہم نے ان کے وکیل ہیں, کیا ہم نے ان کی باتیں کرنی ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوگی ہے؟ کیا ہم نے ثابت کرنا ہے یہاں پر پروگرام میں بیٹھ کر کہ جناب انہوں نے 150 سیٹیں لی تھی یا 140 150 بنتی ہیں سیٹیں ان کی؟ تو بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں تو اگر آپ اس طرح دیکھیں کہ بات بڑی سمپل سی چیز ہے کہ دھڑے بندی اب پی ٹی آئی کے اندر بن چکی ہے. چلیے نون لیگ تو جو ہے نا وہ تو بالکل ہی جو ہے نا وہ فارغ ہو چکی ہے نا, حکومت بنا لی فارغ ہوگی, وہ فارغ ہے. وہ پنجاب میں حکومت بنا لی وہ فارغ ہے, ان کے پلے تو کوئی چیز نہیں ہے. ہاں جن کی ابھی جو قیادت نئی منظر عام پر آ رہی ہے, ابھی تو ان کے ساتھ ان کی آپس میں جو دھڑے بندی بنی ہے, لڑائیاں ہونی ہیں, جو کے پی کے اندر ان کے اختلافات بنے ہوئے ہیں, وہ دیکھیں کہ کیا کس سمت میں بڑھ چکی ہیں. اب آنے والے دنوں میں مزید تماشا دیکھنے کو ملے گا, اور ان کے جو گندے کپڑے ہیں وہ بیچ چوک میں دھلیں گے. ویری گڈ ویری گڈ, مبارک مبارک مبارک. کیا تجزیہ ہے, کیا بات ہے. اب واپس فروری تو پہلے بیانات کٹو نا ذرا, واپس اسٹوری پہ آ جائیں. جی ٹھیک ہے, ذرا دوبارہ سنائیے جاوید لطیف صاحب کا ہم کٹ پتلی ہیں. یہ کوئی خوشی کی یا کوئی مانگی ہوئی چیز نہیں ہے, بلکہ ایک تھوپی گئی چیز ہے. آپ بھی کٹ پتلی ہیں, کہنے کا مطلب یہ ہوا. دیکھیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, الفاظ سخت ہیں, شرمندگی والے ہیں, مگر حقیقت تو یہی ہے. چلو ایک دفعہ اور ہم نے چلا دیا, 15 مرتبہ پہلے چلا چکے تھے. ٹھیک ہے, اب تو وہ ہمارے ویورز بھی کہہ رہے ہوں گے کہ روز ہی جناب یہ چلا رہے ہیں جاوید لطیف صاحب کو. جاوید لطیف صاحب کو میرے خیال سے دنیا میں کسی بندے نے اتنا جو ہے پروجیکٹ. چلو رانا ثناءاللہ صاحب کو سنا دیں. سر رانا ثناءاللہ صاحب اپنے جو حکومت کے ضامنی کن کو کہہ رہے ہیں وہ ذرا سنا دیں. ابھی یہ تو ایک دن پہلے کی بات ہے. وزارت خزانہ آپ نے اورنگزیب صاحب کو دے دی ہے, نون لیگ سے تعلق نہیں ہے ان کا. محسن نقوی صاحب کو وزارت داخلہ دی ہے, ان کو وزارت خزانہ دی ہے. میاں نواز شریف صاحب کو سے مشورہ ضرور ہوا ہوگا اور ان کو بتایا گیا ہوگا کہ جناب یہ فیصلے جو ہیں یہ فیصلے حکومت کے قائم رہنے کے ضامن ہیں. حکومت کی صحت کے لیے جو ہے یہ ایک بہت جو ہے وہ طاقت کا باعث ہے. حکومت کی کامیابی کے لیے بہتر فیصلہ ہے. اچھا, اب نقوی صاحب وہ ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں کہ تھوڑا ضامنی کون ہے. وہ ظاہر نا کہ کہیں جگہ پہ آپ نے کوئی جائیداد خریدنی ہے, کوئی سودا کرنا ہے, کوئی ٹھیکہ کرنا ہے, تو کہتے تھوڑا ضامنی کون ہے. تو وہ جو ہے ضامنی, وہ کہہ رہے ہیں کہ ساڑھے ضامنی, رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ساڑھے تے ضامنی ہے نہیں. تو جب یہ واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے جو ضامن ہیں نقوی صاحب اور اورنگزیب صاحب ہی ان کے ضامن ہیں ان کی حکومت کے؟ یہ تو مجھے نہیں پتا, رانا ثناءاللہ صاحب یہ بات کر رہے ہیں, ان کو بہتر پتا ہوگا کہ کیا انہوں نے کوئی ضمانت دی ہے. لیکن ایک چیز کی مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میرے معتبر میرے بزرگ چودھری غلام حسین صاحب مجھے دانشور کہتے ہیں, کیونکہ ان کے جتنے چاہنے والے ہیں وہ تو سمجھتے ہیں کہ ہم جاہل ہیں, لیکن جب چودھری غلام حسین صاحب یہ ڈگری دے دیتے ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ میں پڑھا لکھا اور دانشور آدمی ہوں. جی تو مطلب ختم جواب ہے. اچھا, بس اس سے زیادہ نہیں آگے بڑھیں گے؟ نہیں اس سے زیادہ نہیں, میں ویڈیو لنک پہ نہیں ہوں اس لیے اس سے زیادہ نہیں. اچھا نہیں اچھا چلے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی شروع سے ایک خبر ہے, ابھی آپ اس خبر پہ قائم ہے کہ پیپلز پارٹی والے اس حکومت کا حصہ بنیں گے کہ نہیں بنیں گے عید کے بعد؟ 100% بنیں گے, ابھی تک قائم ہوں, 100% بنیں گے. چلے ناظرین, ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جا رہے ہیں اور اس کے بعد ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمیں ایک پوری تقریر پورا لگن آیا ہے محترم جو ہے حسن ایوب صاحب نے کہ پاکستان تحریک انصاف ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. انہوں نے ہمیں الیکشن ہونے سے پہلے بھی بہت چیزیں بتائی تھی, پھر الیکشن جب ہو گیا تو اس کے بعد کہا تھا بندے بھاگ گئے, مادر پدر آزاد, ٹوٹ گئے, سودے ہو گئے, کے پی کے اندر بھی حکومت نہیں بنے گی. اب یہ فرما رہے ہیں کہ بہت زیادہ ٹوٹ پھوٹ ہو گئی ہے اور آنے والے دنوں کے اندر دیکھیے گا کہ یہ اور زیادہ یہ اپنے گندے کپڑے آگے دھوئیں گے پبلک کے اندر اور پارٹی کو مزید ہزیمت اٹھانا پڑے گی. اب اس کے اندر کتنی سچائی ہے حسن ایوب سے جانیں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک. ناظرین, بظاہر لگ بھی ایسا رہا ہے جو حسن بات کر رہا ہے کہ ان کے جو لیڈران ہیں وہ مختلف بیانات دیتے ہیں. ایک دن پتہ چلتا ہے کہ وہ جو فوکل پرسنز ہیں جنہوں نے یہ بات ڈٹرمن کرنی ہے کہ کون ملنے جائے گا اندر ابانی پی ٹی آئی سے جیل کے اندر, وہ بتایا جاتا ہے کہ اس کے اندر وہ مروت صاحب ہیں, پھر بتایا جاتا ہے مروت صاحب نہیں ہیں.
اور پچھلے دنوں ایک ان کا نوٹیفیکیشن ہمارے سامنے آیا، سیکٹری رؤف صاحب جو ہیں انفارمیشن ان کے، یہ وہی پالیسی میکنگ کے اوپر بیان دیں گے. انہوں نے فرمایا جناب اعلیٰ یہ بالکل یہ نام شامل نہیں ہے. کیا فرمایا سنیے. شیخ افضل مروت صاحب انہوں نے کہا کہ جب تک عمران خان نہیں کہے گا میں نہیں مانتا اس چیز کو. عمران صاحب نے تو آج میرے سامنے بھی کہہ دیا یہ. میں بیٹھا ہوا تھا آج خان صاحب کے پاس. آج میری کو 3 مہینے بعد ملاقات ہوئی ہے اور میرا خیال ہے کچھ 6-7 کورٹ آرڈرز کے بعد ملاقات ہوئی ہے. میرے ساتھ عمر ایوب صاحب بیٹھے ہوئے تھے، میرے ساتھ کیا وجہ ہوئی، کیا بات ہو رہی تھی جس میں انہوں نے کہا چلو شیخ افضل مروت نہیں، عمیر نیاز نہیں، باقی نہیں. انہوں نے اپنے فوکل پرسنز کو چینج کیا ہے. وہ آپ لوگوں نے کہا ہوگا نا سر آپ غلط فوکل پرسن نہیں، ایسا کچھ نہیں کہا. خان صاحب کا اپنا فیصلہ تھا. انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ہے 5 جو فوکل پرسنز انہوں نے آج نامنیٹ کیے ہیں ان کو ہم نے عمر ایوب نے باہر آ کے اناؤنس کر دیا. اس کے بعد بیرسٹر گوہر صاحب سے مہر عباسی صاحبہ نے پوچھا کہ جناب اعلیٰ یہ کیا لڑائی جھگڑا چل رہا ہے، مروت صاحب فوکل پرسن ہیں یا نہیں ہیں؟ ان کا جواب بھی سن لیں. ابھی کتنے فوکل پرسنز ہیں ٹوٹل؟ آپ سمجھے میں ہوں، مروت ہے، عمیر نیازی صاحب ہے، انتظار پنجوتا صاحب ہے، شبلی صاحب ہے، ساتھ عمر ایوب صاحب ہے اور علی ظفر صاحب. اس میں مروت صاحب کو ہٹایا نہیں گیا یا نہیں؟ جو پرانے لسٹ ہے کسی کو نہیں ہٹایا گیا. سمپل ایشو تھا. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس ایک لسٹ آلریڈی آ چکی ہے اور لسٹ ہائی کورٹ کے پاس ہے، ہائی کورٹ میں ہم کمٹ کر چکے ہیں، ہم اس حساب سے دیں گے. میں نے اس کے نیچے لکھ لے گا ایڈیشنل، یہ نہیں لکھا کسی کو نکالا گیا. اس میں ہم نے کہا نئے نام یہ ڈالے گئے. آپ نے جواب ان کا سن لیا. چودھری غلام حسین صاحب آپ کی ان لوگوں کے ساتھ کافی بات چیت رہتی ہے. حسن نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا کہ کافی بھرپور انداز سے ایکسپلین کی ساری کی ساری سٹوری. آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ واقعی پاکستان تحریک انصاف کے اندر یہ ٹوٹ پھوٹ ہے، گروپ بندی ہے؟ بظاہر لگ تو رہا ہے کیونکہ ہم روزانہ دیکھتے ہیں لوگ جاتے ہیں، وکلا جاتے ہیں تو باہر آ کے ایک مختلف پریس کانفرنس ہوتی ہے، اس کے بعد ان کے وہ لوگ جو سیاسی ہیں وہ جاتے ہیں تو وہ آ کے اپنا نظریہ باہر آ کے رکھ دیتے ہیں، جلسہ ہوگا جلسہ نہیں ہوگا. تو یہ مس کمیونیکیشن کیوں ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے اندر؟ ایک تو سوال کا مجھے یہ جواب دے دیں، آیا پی ٹی آئی کے علاوہ کوئی پارٹی ہے کہ جس کی قیادت پر ساری پارٹی متفق ہے؟ ایک. نمبر 2، یہ پہلے 30 وہ توڑ کے لے گیا ہے، 15 وہ لے گیا ہے، 6 میرے پاس ہیں، 17 کے میں نے بیانے پکڑے ہیں، 18 کے اس نے پکڑے ہیں. اور بھائی ہم نے کہا کہ آپ ان کاموں میں نہ پڑیں، یہ ایک پارٹی ہے اور لوگ ان کے ساتھ ڈٹ کے ہیں، آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. لیکن کوئی نہیں مانتا. اب بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سٹوریز آپ پھیلا رہے ہیں نا، اس سے کسی قسم کا کوئی ان کا نقصان نہیں ہونا. جس دن جو ان کا لیڈر ہے وہ کہے گا سب نے اس پر لبیک کہنا ہے. اچھا اختلافات ہیں یا نہیں؟ سوال تو یہ تھا نا چودھری صاحب سے، وہ سب نے یہ بتایا نہیں ہے یہ اختلافات. دیکھیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، جو سوال کا جواب ہی دے رہے ہیں، وہ جواب دے رہے ہیں، وہ جواب یہ دے رہے ہیں. میں آپ کو تھوڑا ایکسپلین کر دیتا ہوں. جیل لیڈر جو ہے جیل کے اندر ہے، ٹھیک ہے. اب وہاں پہ کیا بات ہوتی ہے، باہر آگے کون کیا بات کرتا ہے، تو چودھری صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ کسی اب ظاہر آئندہ 2-4 مہینوں کے اندر جب بھی باہر آئیں گے لیڈر آ جائے گا، جو بات کرے گا تو بات وہی ہوگی. آپ سوال آپ سے یہ ہے کہ جو چودھری صاحب نے آپ کے سامنے ایک رائے آپ نے رکھی ہے، اس سے نقصان کیا ہوگا؟ مطلب ٹھیک ہے پارٹی کے اندر آپ کو واقعی لگ رہا ہے کہ اتنی دراڑیں پیدا ہو جائیں گی کہ پارٹی اپنی جو ان کی آئیڈینٹی ہے وہ کھو دے گی؟ نہیں، بات یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہے وہ تو عمران خان کا ہے. ایس لانگ ایس جو ہے وہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی اور یہ ان کا فین کلب ہے. یہ ووٹ بینک بھی نہیں ہے، ان کا فین کلب ہے جو ان کے ساتھ لوگ وابستہ ہیں، چاہے وہ پاور کے لیے آئے ہوئے ہیں. بات میں اپنی بات کروں گا نا، چاہے وہ پاور کے لیے آئے ہوئے ہیں، چاہے وہ عہدے کے لیے آئے ہوئے ہیں، جس کے لیے بھی آئے، بٹ اٹس اے فین کلب آف عمران خان. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی ایبسنس کے اندر اب حماد اظہر صاحب آئے ہیں، اب انہوں نے اپنی ایک رول لینا ہے، جگہ لینی ہے. اب وہ جب وہ جگہ لیں گے تو کوئی نہ کوئی پیچھے ہوگا، جو پیچھے ہوگا اس کو بڑی تکلیف ہونی ہے. اس طرح شیخ افضل مروت صاحب نے بھی ایک جگہ لی ہوئی ہے. اگر کل کوئی اور لیڈر آتا ہے، جب اب علی بن گنڈا پور صاحب وہ خود وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں، اس طرح جو وزراء ہیں وہ اپنی ایک سپیس لینا چاہ رہی ہے اور سپیس کوئی دیتا نہیں ہے پولیٹیکل پارٹیز کے اندر. بڑی تکلیف ہوتی ہے. آپ کو بتاؤں کہ جو مخالفت، یعنی اگر پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نواز والے بندے کی جو ہے آپس میں مخالفت کم ہوگی سیاسی، ود ان جماعت جو مخالفت ہوتی ہے اس سے پکی مخالفت کوئی نہیں ہوتی، چاہے وہ مسلم لیگ نواز کے اندر ہے، چاہے وہ جماعت اسلامی کے اندر ہے، چاہے وہ کسی اور سیاسی جماعت کے اندر ہے، ایون کہ پیپلز پارٹی کے اندر بھی ود ان پارٹی جو اختلافات ہوتے ہیں بڑے سنگین ہوتے ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا. اچھا نقوی صاحب، ایک آرا یہ ہے کہ کسی بھی پارٹی کے اندر اس طرح کی جب جو ود ان پارٹی گروپ بندی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے خلاف تنقید ہوتی ہے، پارٹی کے اندر اپنے آپ کو زیادہ لائل جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو یہ ایک ہیلدی کلچر ہے. لیکن رہتے سارے پارٹی کے اندر ہیں،
ایز لانگ ایز وہ کوئی یہ نہیں ہے کہ جی کوئی نواز شریف کے خلاف جو علم بغاوت بلند کر دے یا پیپلز پارٹی کے اندر کوئی جو ہے بلاول بھٹو زرداری کی حیثیت کو چیلنج کر دے، پارٹی کے اندر ہوتا رہے تو یہ اچھی بات ہے۔ آپ کا کیا کہنا ہے کہ یہ جو ایک حسن کی رائے ہے کہ پارٹی کے اندر بہت زیادہ گروپ بندی ہوگی اور اس سے نقصان ہوگا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کور کمیٹی کی اجازت بتا رہے ہیں نا جی۔ دیکھیں جب ایک عمارت ہوتی ہے نا اس پہ رنگ کیا جاتا ہے تو کچھ عرصے بعد دھوپ یا بارش سے وہ رنگ اکھڑنے لگتا ہے اور عمارت کی جو اصل شکل ہے وہ سامنے آنے لگتی ہے۔ تو پی ٹی آئی کے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے، اور یہ ایسا ابھی نہیں ہے، عمران خان صاحب جیل میں ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ابھی ہو رہا ہے۔ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان تھے تب بھی پی ٹی آئی میں گروپ بندی ایسے ہی تھی، دھڑے بندی ایسے ہی تھی۔ جہانگیر ترین صاحب چھوڑ کے چلے گئے نا، علیم خان صاحب چھوڑ کے چلے گئے نا، اعظم خان صاحب پہ مسلسل الزامات لگتے رہے نا کہ یہ وزیر اعظم پاکستان ہے اور یہ کسی پی ٹی آئی کے ان کارکنوں کو، نظریاتی کارکنوں کو نہ آگے آنے دیتے ہیں نہ ان کا کام کرنے دیتے ہیں۔ کون کون لوگ چھوڑ کے نہیں گیا، سندھ میں کس طرح اختلافات ہوئے، پنجاب میں کس طرح، یہ میں تب کی بات کر رہا ہوں جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، یہ میں ابھی کی بات نہیں کر رہا، یہ میں تب کی بات کر رہا ہوں۔ تو پی ٹی آئی کے اندر یہ جو گروہ بندی ہے، گروپ بندی ہے، دھڑے بندی ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ پرانی چیز ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا میں نے اسی پروگرام میں ایک دفعہ ایک بات کہی تھی، علاوہ کوئی لیڈر ہے نہیں اس کا جواب دے دیں آپ۔ نہیں عمران خان ظاہر پارٹی کا سربراہ ہے، وہ لیڈر ہے، لیکن پیپلز پارٹی میں بھی جو لیڈر ہے آپ کو پتا ہے چیئرمین کون ہے پارٹی کا جس کا آخری حکم چلتا ہے؟ مسلم لیگ نون میں پارٹی کا سربراہ کون ہے جس کا آخری حکم چلتا ہے؟ ہر جگہ ایسے ہی ہوتا ہے، یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے کہ عمران خان لیڈر ہے تو کوئی بہت انہونی پی ٹی آئی کے اندر ہو رہی ہے۔ ہر پارٹی میں ایک سربراہ ہوتا ہے، وہ پی ٹی آئی میں، پیپلز پارٹی میں بھی ہے، مسلم لیگ نون میں بھی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے اسی پروگرام میں ایک بات کی تھی خاور بھائی کہ عمران خان صاحب سے جو لوگ مل کر آتے ہیں وہ باہر جو میڈیا ٹاک کر رہے ہوتے ہیں، کیا وہ واقعی وہی باتیں ہوتی ہیں جو عمران خان صاحب نے کی ہوتی ہیں؟ میں نے کی تھی نا یہ بات، آج آپ نے وہی بات کی۔ دیکھیں ناظرین، یہ ایک ایشو تو ہے، ظاہر ہے لیڈر جیل کے اندر ہے اور جس طرح کی ملاقاتیں وہ ہونی چاہیے۔ آپ کو پتا ماضی کے اندر جب تاحیات قائد تھے لاہور کے اندر جیل میں تو روزانہ کی بنیاد پہ صحافی بھی ملتے تھے، تو اتنا زیادہ یہ جو ابہام ہے نا وہ نہیں پایا جاتا تھا کہ جی لیڈر چاہ کیا رہا ہے۔ اب ظاہر ہے میسجنگ ہوتی ہے کہ ایک موقع کے اوپر کچھ لوگ جاتے ہیں وہ اپنا وہاں پہ جو چیز ان کے سامنے رکھتے ہیں تو وہ اس پہ لیڈر کہتا ہے کہ یہ کریں، اگلے جا کے پھر اپنا کوئی چیز نیا کیس سامنے رکھتے ہیں، تو مس کمیونیکیشن کا ایشو ہے۔ لیکن اسے میں نہیں سمجھتا کہ پارٹی کو اس طرح نقصان ہوگا جس طرح بتایا جا رہا ہے کہ گروپ بندی سے پارٹی ختم ہو جائے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ہوگی۔ اللہ حافظ۔